बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। रोज़ इंसान की ये फ़ितरत है कि उसको हमेशा ये तजस्सुस रहता है, वो जानना चाहता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कैसे हुई, कैसे इस कायनात में इंसान आबाद हुए और कैसे अल्लाह ताला ने क्यों इंसान को ही सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए मुख्तस किया। तो आज इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मैं आप सबके लिए पेश कर रही हूँ क़ससुल अंबिया, यानी उनमें सबसे पहले अबू अल बशर, इंसानों के बाप, हमारे बाप सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, जिनको अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस ज़मीन पे भेजा और फिर तमाम इंसानियत उन्हीं से शुरू हुई। आपका नाम मुबारक हज़रत आदम है। कुरान मजीद में आपको बशर और इंसान लफ्ज़ से भी याद किया गया है, क्योंकि इंसान की भूल जाने की आदत है, इसलिए इसको आदम भी कहा जाता है। और ये ख़ासियत उसमें इसलिए है क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक ज़मीन की सतह की मिट्टी से हुई थी, और आपको ये भूल जाने की वजह से आपको इंसान के नाम से भी याद किया जाता है। दुनिया में आपकी कुनियत अबुल बशर है, जबकि जन्नत में अबू मोहम्मद कुनियत थी। अहले जन्नत में से हर एक को उसके नाम से पुकारा जाएगा, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ भी अबू मोहम्मद के नाम से याद किया जाएगा। अल्लाह ताला ने जब फ़रिश्तों को आपकी तख्लीक से आगाह किया तो उन्होंने हैरत का इज़हार किया। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, सूरह बकरा आयत नंबर 30, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में एक नाई मुकर्रर करने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने आपसे अर्ज़ की कि क्या तू मुकर्रर करता है ज़मीन में जो फ़साद बर्पा करेगा, इसमें अनखून रेजियाँ करेगा। हालांकि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं तेरी हमद के साथ, और पाकी बयान करते हैं तेरे लिए। खलीफा वो होता है कि जो किसी मुल्क में उसके नायब की हैसियत से अहकाम के मुताबिक अमल कराए। इंसान के अलावा जितनी मखलूक हैं उनमें इल्म और अमल की इस्तात और दायरा कार महदूद है, इसलिए खिलाफत के तहत अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को ठहराया जिसका इल्म, इरादा, अहकाम और तसर्रुफ गैर महदूद है। आरफ कामल इस्माइल हफ़ीज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इंसान मुख्तलिफ़ अनासर का मुरक्कब है। उसकी सूरत का ताल्लुक़ आलमी महसूस से है, उसकी रूह का ताल्लुक़ आलमी गैब मलकूती से है। सूरत और रूह के अलावा इसमें एक क़ुव्वत छुपी हुई है जो अनवार रब्बानी के फैज़ को कबूल करने की खूबी रखती है। अच्छी तरबियत से वो आलमी महसूस से तरक्की करके आलमी गैब तक पहुँचता है। पूरे अर्ज़ पर पहले खलीफा जो बनकर आए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। उस ज़मीन में अल्लाह ताला के अहकाम के क़याम, उसके फ़ैसलों के नफाज, बंदों की रहनुमाई और अल्लाह ताला की कुर्बत के मरातब अता करने के लिए अल्लाह के खलीफा थे। अल्लाह ताला को खलीफा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि बंदे उसका फैज़ वास्ता के बगैर कबूल करने की इस्तात नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ताला ने अपना नायब मुकर्रर किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़रिश्तों ने इंसान की पैदाइश पे इस कदर हैरत का इजहार क्यों किया, उन्होंने सवाल क्यों उठाया? तो इसका जवाब यह है कि उन्होंने किसी हसद की वजह से नहीं ऐसा किया था, क्योंकि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की पाकीज़ा मखलूक हैं। उन्हें अल्लाह ताला की हिकमत में कोई शक भी नहीं था, और ना ही वो अल्लाह ताला के फ़ैसले को टालने की हिम्मत रखते थे। अब एक और सवाल भी पैदा होता है कि मलाइका को ये इल्म कहाँ से हासिल हुआ कि इंसान ज़मीन में फ़साद और खून रेज़ी करेगा? तो इसका एक जवाब तो ये है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बता दिया था कि मैं जो खलीफा बनाने वाला हूँ उसमें और उसकी औलाद में 4 चीज़ों की आमेज़श करूँगा, जो कि आग, मिट्टी, पानी और हवा हैं, और ये चारों चीज़ें एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए फ़साद तो होगा। और ये भी हो सकता है कि फ़रिश्तों ने लौह महफूज से पढ़ लिया हो कि इंसान दुनिया में जाकर फ़साद बर्पा करेगा। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के तअज्जुब पर कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में इस तरह जवाब दिया है कि बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में क्या हिकमत है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि उसकी औलाद में ऐसे अम्बिया कराम, औलिया कराम और सालिहीन पैदा होंगे जो कि मेरी इताअत करेंगे, और अगर आदम की औलाद गुनाह करेगी तो मैं उसे माफ़ भी कर दूँगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम में से एक लेन भी है जो मेरी नाफरमानी करेगा। हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम रूए ज़मीन में से ली गई मुश्त खाक से पैदा फरमाया, इसलिए तमाम इंसानों के मजाज, रंग, कद काट, फितरत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बहुत से सहाबा कराम से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को ज़मीन पर भेजा ताकि मिट्टी ले आए, तो ज़मीन ने उनसे अल्लाह की पनाह मांग ली और कहा कि मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि मुझ में कुछ कमी हो, और वो चले गए और उन्होंने अल्लाह ताला को
جا کے عرض کیا کہ زمین نے میں آپ کی پناہ طلب کر لی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر بھی ایسا ہوا کہ زمین نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، وہ بھی واپس چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو زمین سے مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ وہ آئے، زمین نے آپ سے بھی پناہ طلب کی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کو نہ بجا لاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے زمین سے مٹی لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین مٹی سے گارا بنائے، اور اس پہ ہر طرح کا پانی برسایا گیا، اور پھر اسے صفا اور مروہ کے پاس اس گارے کو رکھا گیا۔ اس پہ ہر طرح کی زمین کی مختلف خطوں سے لے کے مختلف جگہوں سے جو لے کے پانی برسایا گیا، وہ 40 دن تک برستا رہا، جن میں سے 39 دن تک اس گارے پہ رنج و غم کا پانی برسا، اور صرف ایک دن مسرت اور خوشی کا برسا۔ یعنی اسی لیے انسان کی زندگی میں زیادہ تر مسائل، پریشانیاں، آزمائشیں رہتی ہیں، اور کبھی کبھی اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے دست مبارک سے آپ کا جسم کی تخلیق کی، اور اس میں روح خاص پھونکی۔ اب روح خاص جو ہے اس کو اللہ نے حکم دیا کہ اندر داخل ہو جا۔ اور نورانی مخلوق تھی، اور جسم میں بہت اندھیرا تھا۔ جسم کو تنگ و تاریخ دیکھ کر روح اندر جانے سے ہچکچائی۔ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبین آدم میں رکھنے کا حکم دیا۔ جب روح نے نور احمدی دیکھا تو جسم میں داخل ہونے لگی۔ جب وہ سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جو زبان تک پہنچی تو پھر جو ہے ان کو چھینک آئی، تو انہوں نے پڑھا کہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جواب میں یرحم اللہ کہا، اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام، بے شک تجھے میں نے اپنی حمد بیان کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا حسین و جمیل پیکر تیار ہو گیا، اس میں روح خاص پھونک دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے، اور فرمایا بتاؤ تو مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ تو وہ عرض کرنے لگے، ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت رکھنے والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتاؤ انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سبھی چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا، ان میں روح خاص پھینکی، علم کے تاج کا پہنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ ابلیس نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ سورہ الحجر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کیا وجہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کا ساتھ تو نے نہیں دیا؟ وہ گستاخ کہنے لگا، میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے، وہ پہلے سیاہ بدبودار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے بے ادب نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے، اور بلا شبہ تجھ پر لعنت ہے روز جزا تک۔ کہنے لگا، اے میرے رب، پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے گئے گروہ میں سے ہے جنہیں وقت مقررات کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ وہ بولا، اے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں بے شک برے کاموں کو ضرور خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے زمین میں، اور میں ضرور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے بندے ہوں گے ان میں سے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے کہ حضرت ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ کرام سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، کوئی غمخوار دوست نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی، آپ کی بائیں پسلی سے گوشت لیا اور حضرت حوا کی تخلیق کی، پھر اس جگہ گوشت پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں اور آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہے ان کا حق مہر؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 دفعہ، دوسری روایت میں 17 دفعہ۔ بہرحال اس بات پر اتفاق ہے
کہ آپ کا حق مہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہی تھا، جو کہ انہوں نے ادا کیا۔ فرشتے اس نکاح کے گواہ تھے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو کہا کہ اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور اس درخت خاص کے پاس نہ جانا، دونوں کھاؤ پیو اس میں سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو، مت قریب جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے نہ حق تلف کرنے والوں میں سے۔ اب شیطان جو تھا وہ موقع کی تلاش میں تھا، اس نے آپ دونوں کے دل میں وسوسہ سازی پیدا کی کہ جیسا کہ سورہ الاعراف میں ہے، پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے، اور انہیں کہا کہ نہیں منع کیا تمہارے رب نے اس درخت سے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے، یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے۔ قسم اٹھائی تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، اور اس لیے تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکے سے، یعنی کہ ان کو اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری کا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے زمین پر بھیجا گیا۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا میں وسوسہ سازی کی اور انہیں ترغیب دلا کر شجرہ ممنوعہ کا پھل تو کھلا دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں سے فرمایا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، رہو گے تم زمین میں، اور زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے مقررہ وقت تک تم دونوں نے۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ اور حضرت ابو العالیہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں سرندیپ کی سرزمین کے ایک پہاڑ نور پر اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی جستجو کی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو جس مقام پر پہچانا اس مبارک مقام کو عرفات کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ نادم تھے اپنی اس غلطی پر، وہ بہت زیادہ روتے تھے، وہ اتنا روئے کہ دریا بہا دیا، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے متمنی رہتے، اور ان کی آہوزاری سے پہاڑوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہوں گے۔ حور و ملائکہ، چرند پرند بھی اس قدر عشق باری پر حیران تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دستگیری کی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ اب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو جمعۃ المبارک کے دن شرف قبولیت حاصل ہوا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعہ کے دن ہی وہ جنت سے نکالے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام توبہ کے وقت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب جوان ہوتی تو ایک بطن کے لڑکے کی شادی دوسرے بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی۔ جب حضرت حابیل اور قابیل جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان میں سے ایک کی شادی دوسرے کی جڑواں بہن سے کر دیں۔ حابیل تو راضی ہو گئے، مگر قابیل ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری بہن زیادہ خوبصورت ہے، میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ اب اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ وہی ہوئی کہ بھائی دونوں قربانی دیں، جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہ اس سے شادی اس لڑکی سے کرے گا۔ اب حضرت کا جو تھے حابیل علیہ السلام، انہوں نے ایک خوبصورت مینڈھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور جو تھے قابیل انہوں نے وہ ذمہ داری کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے فصل وغیرہ قربان کرنے کے لیے کیا ارادہ، اور اس کے دل میں یہ تھا کہ قربانی میری قبول ہو یا نہ ہو، میں اپنی اس خوبصورت بہن سے حابیل کی شادی نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ ہوا، تب قربانی کے قبول ہونے کا یہ تھا کہ آسمان سے ایک طرح کی آگ آتی تھی، اور جس چیز کو کھا لیتی تھی سمجھ لیا جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہوگی۔ تو حضرت حابیل کی قربانی کو آسمان سے آئی آگ نے کھا لیا۔ اب قابیل غضبناک ہوا، اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور میں اپنی بہن سے شادی نہیں کرنے دوں گا۔ تم نے کہا کہ تو کیوں اب میرے قتل کرے گا اور اپنا بوجھ اور اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا اس گناہ کا؟ تو پھر اب جو تھا کہ میں کیسے اس کو ماروں؟ تو شیطان جو تھا وہ انسانی شکل میں آیا مدد کرنے کے لیے قابیل کی، اور اس نے کیا کیا کہ ایک جو تھا وہ پرندہ ہے اس کو پتھر پہ رکھا اور ایک دوسرے پتھر سے اس کو کچل دیا۔ قابیل یہ دیکھتا رہا، اور اس نے بھی ایسا ہی کیا
کہ حضرت حابیل جو تھے ان کا سر پتھر پہ رکھا اور دوسرے پتھر سے ان کا سر کچل دیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سوتے میں جب کہ وہ سو رہے تھے تو ان کے سر کو اس طرح کچلا۔ اس کے بعد جو تھا یہ قتل کرنے کے بعد وہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور وہ بالکل کبھی مسکراتا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، تو کہتے ہیں کہ پھل جو تھے وہ وہاں کے درخت بھی کانٹے دار ہو گئے اور ہر طرح کا موسم تبدیل ہو گیا، پانی کروا ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ زمین پر ضرور کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ وحی نازل کی کہ میرے عرش کے سامنے میرا حرم ہے، تم بھی جاؤ میرے لیے گھر تعمیر کرو، پھر اس طرح اس کا گھیراؤ کرو جس طرح تم نے دیکھا ملائکہ میرا عرش کا احاطہ کیے ہوئے تھے، وہاں تمہاری اور تمہاری اطاعت شار اولاد کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرے پاس تو طاقت نہیں اور وہاں تک پہنچنے کی رہنمائی بھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں لے کر مکہ معظمہ کی طرف گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بھی کسی شاداب جگہ کے پاس سے گزرتے تو فرشتے سے فرماتے کہ ہمیں یہیں اتار دو۔ فرشتہ کہتا ٹھہریں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں قیام فرمایا وہاں بستیاں آباد ہوں گی۔ انہوں نے 5 پہاڑوں سے بیت اللہ تعمیر کیا، طور سینا، طور زیتون، لبنان، الجودی، کوہ ہیرا کے پتھر بیت اللہ کی بنیادوں میں رکھے گئے۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہوئے تو فرشتہ آپ کو لے کر میدان عرفات پہنچا اور انہیں وہ مناسک حج بتائے جو آج لوگ ادا کرتے ہیں۔ پھر انہیں مکہ مکرمہ واپس لے آیا، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل کیے جن کا مضمون اسرار، حکمت، طبعی، معرفت، فائدہ و نقصانات، کیفیت، تسخیر، جن و شیاطین، ہنسا اور حساب وغیرہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، مجھے جنت کے پھلوں کی طلب ہو رہی ہے، تم مکہ معظمہ جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کرے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے جن کے ہاتھ میں کفن، خوشبوئیں، کلہاڑے اور ٹوکریاں وغیرہ تھی۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ اے فرزندان آدم، کیا ارادے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہوں نے جنت کے پھلوں کی خواہش کی ہے۔ فرشتوں نے کہا تم واپس جاؤ، تمہارے والد محترم وصال فرمانے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مبارک عمر کے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دیے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کے وصال کے لیے فرشتہ جل آپ کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی کے 60 سال تو ابھی باقی ہیں۔ فرشتہ موت کہنے لگے کہ تم جلدی آ گئے، کہ تم بھول گئے ہو، آپ کی زندگی میں اب کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے اپنے رب سے عرض کی تھی کہ آپ کی زندگی کے 60 برس حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں نے تو اس طرح نہیں کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، آپ نے انکار کیا، آپ کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم فرمایا اور گواہوں کو حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد شاید مجھے تم سے بات کرنے کا موقع نہ ملے، اور یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آ رہی ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے آسمان پر گناہ گار کہا جا رہا ہے یا تائب۔ یہ بات سن کر ملک الموت رو پڑے اور تمام فرشتے بھی، حضرت جبرائیل بھی متعجب ہو گئے۔ اس وقت آواز آئی آدم سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو بہشت ان کے لیے سجائی جا چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا میں اب جلد از جلد خدا کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، اپنے کام میں جلدی کرو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ ہے کہ آپ کی تدفین کہاں ہوئی، کیسے ہوئی؟ جب آپ کی روح قبض ہو گئی تو ملائکہ نے آپ کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا، نے کفن دیا۔ تمام ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق کہ آپ کی نماز جنازہ کی امامت کروائی، اور بعض میں ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے۔ پھر انہیں دفن کر دیا گیا۔ پھر ملائکہ نے آپ کے بیٹوں سے کہا کہ اے فرزندان آدم، یہی سنت ہے، یعنی کہ اسی طریقے پر تمام انسانوں کی تدفین کی جائے گی۔ اب یہ کہ آپ کی قبر انور کہاں ہے تو اس میں اختلاف ہے، کوئی حتمی رائے قائم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو کوہ ابی قبیس کی غار میں دفن کیا گیا۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کر دیا۔
دوسری روایت کے مطابق آپ کی مرکز انور مینا میں ہے، وہاں مسجد خیف کے قریب ہی آپ کی قبر انور ہے۔ مشہور یہی ہے کہ آپ کے جسد خاکی کو اسی پہاڑی کے نزدیک دفن کیا گیا جہاں پر ہند میں آپ کو اتارا گیا تھا۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ بھی اگر آپ آگے دیکھنے چاہتے ہیں پروفٹ سٹوریز تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے نئی ویڈیو کا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے دوسرے قصہ کے ساتھ، اور جس کا آپ کو بھی انتظار رہے گا اور مجھے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔